अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास हमारी रमज़ान की है, और अगर आप इस क्लास में रमज़ान से पहले आपने इस क्लास को देखा है तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको जो है ना ये क्लास मिली है, और ये इतनी स्पेशल क्लास है। और इसके जो है ना अंदर इतनी अच्छी अच्छी जो है ना आपको चीज़ें बताई जाएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया तरीका। और देखिए, शैतान अभी खुला हुआ है, और आपको जो है ना वो शैतान बिल्कुल कहेगा कि बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अभी तो रमज़ान आए नहीं है, और अभी तो है ना शब बारात भी नहीं आई है। और अभी तो जो है ना जैसे कि क्या फ़ायदा है अभी तो, जब के जब देखी जाएगी रमज़ान में करना क्या है, रोज़े ही तो रखने हैं। लेकिन नहीं मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं है। अभी तो रमज़ान आए नहीं है, और अल्लाह के नबी जो है ना 2 महीने पहले से रजब और शाबान में ही है ना रोज़े रखने स्टार्ट कर देते थे। तो अल्लाह के नबी क्या करते थे उस टाइम, मैं आपको ये सब बताऊँगी इस क्लास में। तो आप लोग इस टाइम जो है ना बिल्कुल इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक है, और आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको जो है ना बहुत अच्छा सुकून मिलेगा इसमें ना। आप मेरी क्लास से जुड़िए, और इसमें जो है ना आपको इतनी प्यारी प्यारी आपको नबी के ज़माने की और नबी की बातें सुनने को मिलेंगी, और आप सल्लम कौन सी दुआ करते थे, क्या पढ़ते थे। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, समझने की बात है। अल्लाह पाक ने जिस तरीके से ये कायनात बनाई, और हम सबको अलग अलग तरीके से उलमा इकराम ये बताते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात में अपने दीन को, और अपने दीन के रास्ते को, और अपने आप को समझने के लिए बहुत सारी मिसालें दी हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी मिसालें देकर समझाया है, और जब हम इन मिसालों पर गौर और फिक्र करते हैं तो हमें दीन की मिसालें भी समझ आने लगती हैं। अल्लाह ने कायनात भी अलग अलग, जैसे कि मौसम बनाए हैं, है ना। सर्दी अलग है, गर्मी अलग है, बरसात अलग है। तो जैसे कि बरसात में जो ना अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा है, और है ना बरसात भी चल रही है। जैसे कि बरसात तो नहीं है, सिर्फ बारिश है, सिर्फ जैसे कि ठंड में बारिश, और गर्मी आएगी अभी, और फिर उसके बाद आएगी बरसात। तो उसमें कितनी ठंडक और कितनी हवा और सब्जा हर जगह, और हरियाली, और क्या कहते हैं, कितना अच्छा जो है ना लगता है, सुकून मिलता है। वो सब चीजें, ठंडी ठंडी हवाएं, एक है ना कितने राहत देती हैं, कितना सुकून देती है ना। इसी तरीके से 12 महीने में से अल्लाह पाक ने एक महीने में एक सुकून रखा है, वो है रमजान का महीना। तो इस महीने में जो ना किस तरीके से अल्लाह पाक ने जो ना सब महीनों का सरदार इसे बनाया है। आप सल्लम ने इतनी मोहब्बत करते थे आप सल्लम अल्लाह पाक से। तो अल्लाह पाक जो है ना कितने इस तरीके से जो है ना आप सल्लम मोहब्बत करते थे, इस तरीके से जो है ना जैसे कि आशिक और माशूक करते हैं ना एक दूसरे से, उतनी मोहब्बत वो भी नहीं कर सकते जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से करते थे। और अल्लाह पाक है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। कि नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमजान, यानी कि अल्लाह पाक मुझे बरकत नाजिल फरमाइए, यानी कि अल्लाह पाक हमारे लिए बरकत नाजिल फरमाइए रजब और शाबान के महीनों में, और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह पाक के नबी दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक के नबी ये दुआ नहीं मांग रहे हैं कि बजाय उनको ये दुआ मांगनी है ना कि अल्लाह पाक मुझे अपने पास बुला लीजिए, है ना। लेकिन अल्लाह पाक के नबी क्या दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमजान, है ना। अल्लाह पाक हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। अभी जैसे कि शाबान चल रहा है ना, तो ये दुआ है ना हमें। और हमें क्या दुआ मांगनी है, दुआ ये मांग, तो दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे सीने को अपने इल्म के लिए खोल दे। अल्लाह तू अपने दीन की समझ हमें इस खाली दामन में डाल दे, हमारे इस खाली दामन में या अल्लाह अपने दीन को डाल दे, अपनी दीन की समझ डाल दे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मैं भलाई देने का इरादा करता हूँ उसको दीन की समझ देता हूँ। कुरान में ये अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को भलाई देने का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इससे, यानी कि इस कनेक्शन से, यानी कि हमारे जो हम आप लोग क्लास ले रहे हैं इससे अल्लाह ने जोड़ा। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो हम आप लोग नहीं लेते, हम लोग नहीं बैठते इसमें, आप लोग नहीं सुन पाते। ये अल्लाह की मेहरबानी है, तो हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो बस ये जो रमजान आए ये दुआ मांगनी
کہ اللہ پاک ان کو سلامتی کے ساتھ آئے، ہے نا؟ کبھی ایسا نہیں ہو کہ بھائی دیکھو کتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کتنا وہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اللہ پاک اتنے پیارے ہیں، تو اللہ پاک تو جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا ہمیں، جیسے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں جس طرح یہ صحت میں میری عبادت کرتا تھا، اس کے نام اعمال میں اسی طریقے کی عبادت لکھ دو جس طرح سے جو ہے نا یہ اسی ٹائم میری عبادت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنے اچھے اللہ پاک ہیں، اتنے پیارے ہمارے اللہ پاک ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا حالت بہت خراب ہوتی ہے، تو او اور جو ہے نا کبھی کروٹ ادھر کرتا ہے نہیں چین ملتا، پھر ادھر کرتا ہے نہیں چین ملتا اسے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کا بدلہ یہ لکھو، ہر رکوع سجدے کا ثواب دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ اور ہر کروٹ پہ جو ہے نا اتنا ثواب ملتا ہے اسے کہ اس کو جو ہے نا رکوع سجدے کا ثواب دے دیا گیا۔ اللہ پاک اتنے پیارے ہیں۔ اور ہر پر یعنی کہ جو آواز نکلتی ہے، جیسے کہ ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، تو یہ جو وہ والی جو آوازیں نکلتی ہے نا او جو وہ ہو جاتی ہے، جیسے کرانے کی جو آوازیں ہوتی ہیں نا، اس پہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے آپ بھی کہ کتنا اللہ پاک اتنے اچھے ہیں، اور ہر کروٹ پہ رکوع سجدے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جو نا ہم لوگ ناشکر کے الفاظ نکل جاتے ہیں ہمارے منہ سے نا، اور گناہوں کو جو ہے نا یہ سب گناہوں کو صاف، یہ نا سب جو بیماری ہوتی ہے نا یہ گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے، بس ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان سب کا، ہے نا؟ تو رمضان میں جو نا دیکھیے، رمضان جو طبیعت خراب ہے نا اگر کسی کی، تو اس میں بھی آپ لوگ اس کا ملال نہیں کریے، اللہ پاک آپ کو کتنے اچھے ہیں نا، کتنی اللہ پاک ہمیں کتنی وہ دے رہے ہیں، اس کی بھی ہے نا، اس کا بھی ثواب دے رہے ہیں، طبیعت خراب کر کے بھی ہمیں اس کا ثواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہے نا؟ یعقوب علیہ السلام تھے نا، یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا تو والد صاحب تھے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، 12ویں بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، ہے نا؟ تو ان کی جو نا 11 بھائیوں کی بخشش کا جو نا ذریعہ یوسف علیہ السلام بنے ہیں، ہے نا؟ وہ بخشش کا سبب بنے نا، اسی طریقے سے جو نا یہ 11 مہینے جو ہے نا ہمارے 11 مہینے میں جو ایک یہ مہینہ آتا ہے رمضان کا، یہ بھی ہمارا یہ اس مہینے کو جو ہے نا ہم معافی مانگیں گے، ہے نا؟ جس طریقے سے جو ہے نا ہم معافی مانگتے رہیں گے نا اللہ کی طرف ہے نا ہم اور چمکتے رہیں گے، اللہ کی اس میں نا بارگاہ میں نا ہم اسپاٹ لائٹ جس طریقے سے ہوتی ہے نا کسی انسان پہ پڑتی ہے تو وہ ایک دم چمکنے لگتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کی نظروں میں چمکنے لگیں گے۔ تو یہ جو رات ہے نا شب برات کی، جو اب آئے گی، دو یا 3 تاریخ کو شب برات کی، 3 تاریخ کو جو یہ رات آئے گی نا، مغفرت کی رات ہے یہ، اس میں آپ لوگ اپنے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ مجھے کچھ نہیں آتا مجھے، میں بہت ادنا سی ایک شخص ہوں، مجھے بس، لیکن مجھے نا بس تھوڑی سی کچھ جو مجھے آتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ جو رمضان کی آمد، یہ 15 جو شبان ہے نا، یہ رمضان کی آمد ہے، یعنی کہ جو نا اس میں رحمت اللہ پاک ہے نا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اس رات کے بعد سے نا۔ تو رمضان سے 15 دن پہلے شبان آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شب برات، ہے نا؟ تو 15 شبان ابھی یعنی کہ 3 تاریخ کو جو شب برات آئے گی نا، اس میں جو ہے نا اس کے بعد سے جو ہے نا روشنی کی پھیلنے شروع ہو جائے گی۔ شب برات بھی ہے نا اس میں پڑھیں گے ہم اور سیکھیں گے، اور ہمیں کیا اس میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ہمیں نا تعلیم کا کام، اور کیا کہتے ہیں فضائل اعمال، رمضان میں نا روز سے نا میری بہنوں آپ ہے نا حلقے بنائیں اپنے گھروں میں یا پھر کوئی بھی جگہ، اس میں نا کیا ہوتا ہے، اس سے برکت اور رحمت حاصل کریں گے، اس سے ہم جو یہ حدیث کی جو یہ روشنیاں ہوتی ہیں نا، جو الفاظ ہوتے ہیں نا آپ وسلم کے، اس میں یہ نا گھروں میں نور پیدا کرتے ہیں۔ نبی جو ہے نبی کے الفاظ نہیں، یہ جو ہے نا یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ جب تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کہ اللہ سے جو ہے نا مانگنے والا بنیں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے،
کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. جب اس کا معافی کا غسل ہو جائے گا نا ہمارا، تو اللہ کی جو ہے نا، ہم جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ کی اسپاٹ لائٹ کے اندر ہم آ گئے، یہ سمجھ لو. 15 شعبان یعنی کہ جو اب شب برات آئے گی نا 3 تاریخ کو، تو اس میں اللہ پاک ہے نا سب کی تقدیریں لکھتے ہیں. تو آپ بھی بہت مانگیے، اور ہے نا جتنا ہو سکے اتنی دعائیں مانگیے اور توبہ کریں. اور ہے نا اللہ پاک ہے نا، ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو شبان کی رات میں جو یہ لسٹ بنتی ہے نا، یہ ہر کسی کی تقدیر کی لسٹ جو بنتی ہے، یہ مسلمانوں کے اللہ پاک جو بنواتے ہیں فرشتوں سے. تو یہ جو ہے نا 27 جو آتی ہے نا شب قدر، اس میں نا فرشتوں کو دے دے. تو یوں بتایا کہ یہ جو 15 شعبان آئے گی نا، یہ جو 15 تاریخ جو 15 شعبان آئے گی، یہ بھی بہت مغفرت کی رات ہے. جیسے کہ ابھی ہم کر رہے ہیں نا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، باطنی غسل کرنا ہے، ہمیں باطن کو پاک صاف کرنا ہے. تو وہ جو باطل کو غسل دینے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اس رات کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم عبادت کرنے والے بنیں گے نا، تو اللہ کی طرف سے جو نا بہت بڑی نیکی ملے گی اللہ کی طرف سے ہم کو. یہ جو شب برات کی جو رات ہے نا، یہ رمضان کی آمد ہے، اسٹارٹنگ ہو گئی ہے، سمجھ لو آپ رمضان کی جو ہے نا، یہ سمجھ لو آپ دہلیز ہے شب برات کی رات، ہے نا. اب جو 15 شعبان سے جو برکتیں اتریں گی نا، سمجھ لو آپ رمضان تک رہیں گی. اور یہ جو فضائل اعمال ہے، اس میں نا ایک چیپٹر ہے فضائل رمضان، تو اس کو پڑھیں گے تھوڑی سی جو ہے نا، اس میں کچھ باتیں ہیں بہت اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں ہیں، آپ پڑھیں اپنے گھر میں، اس کی برکت دیکھیں کتنی اس کی برکت ہوتی ہے. فضائل اعمال کی، فضائل کے اعمال میں ایک چیپٹر ہے فضائل رمضان کہہ رہی ہوں میں اسے، فضائل رمضان، اسے پڑھیں رمضانوں میں، یا پھر ابھی جیسے 15 تاریخ سے آپ دیکھیں کتنی جو ہے نا برکت اترے گی آپ کے گھروں میں، کتنی جو آپ کی جو ہے نا پریشانیاں ہیں، اور اللہ پاک، کیونکہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. تو فضائل رمضان تھوڑا سا چیپٹر پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا بتایا ہے ہمیں، کہ حضرت سلمان بتاتے ہیں کہ جو ہے نا تمہارے اوپر ہے نا ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. تو جب ہمارے اندر اس کی ایک دم وہ آ جائے گی نا کہ اس کی بڑائی آ جائے گی ہمارے، جیسے کہ ہم اسے، تو ہم ہے نا اس کی تیاری بھی بہت اچھے سے کریں گے. جیسے کہ گیسٹ آتے ہیں نا ہمارے گھر میں، کوئی رشتے والے آتے ہیں لڑکی کے، تو اس طریقے سے کرتے ہیں نا ہم تیاری، اسی طریقے سے ہمیں اس کی تیاری کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے یعنی کہ شب قدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو، یعنی کہ جو یہ روزے ہیں، اس کو فرض فرما دیا، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہر فرض پر 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے. اور ہمیں کاؤنٹنگ کی سمجھ میں آتی ہے نا، تو اللہ نے 70 کے حساب سے سمجھایا ہمیں. اور اللہ ہے نا ایک نیکی پہ 70 نیکی جیسے کہ لکھ دیتے ہیں. روزے کا ثواب اتنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ وَأَنَا أُجْزِيهَا بِهِ، میں اس کا بدلہ اتنا دوں گا کہ میں بتا نہیں سکتا. جیسے کہ ہم اتنا کہتے ہیں نا کہ ہم اتنا کریں گے تمہارے لیے، یا پھر اتنا کریں گے کہ جیسے میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا. تو اس طریقے سے نا یہ بھی ہے کہ میں اتنا دوں گا اس کا بدلہ کہ میں روزے کا بدلہ تمہیں بتا نہیں سکتا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی سے کہ اتنا کر سکتے ہیں، ہم اتنا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا 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 کہ میں بتا نہیں سکتا کتنا بڑا اس کا ثواب ہے. آگے آپ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ. اور بندہ
صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہے نا روزہ رکھتا ہے صبر کے ساتھ، اور صبر کے ساتھ ہے نا عبادت کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا، تھکان ہو رہی ہے، کتنا گھر کا کام ہوتا ہے، باہر آفس کا، اس کا اس کا، چاہے تھکان کتنی ہو رہی ہے، تو پھر بھی جو ہے نا تراوی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تراوی کا بہت ثواب ہے، اس میں ہر نیکی پر کتنی ہزار لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں ہر ایک سجدے پر. اور ماشاءاللہ دیکھیے مرد حضرات کتنے جو ہے نا لمبی لمبی تراویاں پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں، کتنی کتنی جو ہے نا 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے ماشاءاللہ الحمدللہ کہیں یہ پڑھ کر جو ہے نا آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک صبر کے ساتھ تو کھڑے ہیں، یہ سب جو کھڑے ہوتے ہیں یہ صبر ہی تو ہوتا ہے، اتنا تھکان، روزہ، باہر، یہ وہ، تو اور دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی جو ہے نا ٹانگیں دکھ رہی ہیں، ہے نا، سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، تھکان نہیں اتری، اور پھر بھی جو ہے نا جیسے کہ روزہ کھولتے ہی ایک دم کھڑے ہونا ہے اتنی دیر تک، یہ سب ایک صبر ہی تو ہوتا ہے. چاہے جتنی بھی تھکان ہے اور اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، ہے نا. تو یہ بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے نا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے نا. جنت ایک ہے نا، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. تو جو روزہ دار ہے نا وہ باب الریان میں نا ایسے انٹری کریں گے جیسے کہ VIP انٹری ہوتی ہے نا، تو روزہ داروں کی جو انٹری ہے نا وہ باب الریان سے ہوگی. تو ریان اس دروازے کا نام ہے، وہاں سے روزے دار جائیں گے بغیر پیسے اس کے. اللہ پاک کہیں گے چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ جو روزے دار ہیں. تو یہ مہینہ صبر کا ہے، غم خواری کا ہے نا. تو جیسے کہ صبر کرنا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی کرنی ہے کہ اگر چلو اس کا روزہ ہے تو تھوڑا سا یہ نہیں کہ بس گھر میں ممی کام کرے جا رہی ہیں اور تھوڑی سی ہیلپ کر دی ان کی، کیونکہ ان کا بھی روزہ ہے. اور اس مہینے میں نا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ اختیار کراتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا انشاءاللہ. اور روزدار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، یعنی کہ سیم دونوں کو ثواب ملے گا، مگر اس روزدار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کرا جائے گا، یعنی کہ دونوں کو برابر کا ہی ثواب ملے گا. پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے تو کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا، یعنی کہ اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ اختیار کرا سکیں کہ وہ روزے داروں کے لیے افطار کروائیں، ہے نا، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا وسعت نہیں ہو. تو ہر ایک شخص کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی جو ہے نا وسعت ہر کسی شخص کے پاس نہیں ہوتی کہ بھئی روزہ کھلوانا ہے نا، تو اتنی وسعت تو نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے پیٹ بھر کے کھلاؤ، بلکہ یہ ثواب اللہ جل شانہ ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت یعنی کہ فرما دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزہ کھلوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ایک کھجور ہے یا پھر ایک گھونٹ پانی صرف روزہ افطار کرا دیا، اس کا ثواب ملے گا. اس سے صرف ایک کھجور، ایک گھونٹ لسی یا پھر ایک گھونٹ پانی، کتنی بڑی بات ہے یہ. انشاءاللہ ہم کھلانے والے بنیں گے. تو کیا اللہ نے فرمایا گناہوں کو معاف کر دیا، یعنی کہ اللہ نے اس کے بدلے ہمارا گناہوں کو معاف کر دیا. کتنا بڑا ثواب ہو گیا. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ان کے غموں میں شریک ہونے کا، یعنی کہ ان کے حال احوال کی خبر لینے کا مہینہ ہے. ایسا نہیں کہ بس اپنی عبادت میں لگ گئے، مصلی لیا اور بھائی اب کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے اور بس میں تو اب اپنی عبادت کروں گا. نہیں، تو فکر میں لگ جائیں، بلکہ کہ دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بس اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، دنیا کے اس کو ہوش نہیں ہوتی، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. بلکہ فرمایا کہ انسان کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسا بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ماحول سے غافل ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنے ماحول سے غافل ہو جائے، ایسا نہیں کرے. وہ اپنے رشتہ داروں کی اور فکر کرے، اور پڑوسیوں کی فکر کرے، اور ایسے لوگوں کی جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے پتہ نہیں کیسے روزہ کھول رہے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے پاس کچھ کھانے کو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ کیسے انہوں نے روزہ کھولا بھی ہوگا یا نہیں کھولا ہوگا، تو ان کے گھر میں کچھ پکا ہوگا یا نہیں پکا ہوگا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے
روزے رکھنے میں ان کی مدد کریں، یعنی کہ جو بھی وہ آپ کے پکا ہے نا، ایسا نہیں ہو کہ اپنے رشتے داروں میں ہی صرف پلیٹیں بٹ رہی ہیں، ہے نا. تو ایسے لوگ جن کے ان کے تو آلریڈی ہے نا، جیسے کہ ان لوگوں کے جیسے بھائی ان کے سے ایک پلیٹ آئی ہے تو ہم نے کہا چلو لاؤ چاچی کے سے آئے گا، چاچی کے بھی ایک پلیٹ بھیج دیتے ہیں، یا خالہ کے سے، یا ایکس وائی زیڈ رشتے دار پڑوسی کسی. لیکن ایسے لوگوں کیا نہیں بھیجنا ہے ہمیں، ہے نا. بھیجنا ہے آپ کے وسعت ہے، آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن جن کے نہیں پکا، جن کے کھانے کو نہیں ہے، جن کے روزے کھولنے کو نہیں ہے، تو لوگوں کو ڈھونڈنا ہے نا. تو ان کی مدد کرو، اور ان کا راشن پانی کی، ہے نا، اور ان کی اور چیزوں کی، کہ کپڑے لگتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی ان کو ضرورت ہے نا، تو تھوڑا انتظام کرنے کی کوشش کرو. اس میں حصے داری اپنی ڈالو، یعنی کہ نا جیسے کہ کوئی راشن وغیرہ کہیں بٹ رہا ہے تو وہاں پر، اور جن کیا نہیں ہے نا، تو اس طریقے سے ان کی بھی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو مومن کا رزق بڑھنے کا کیا وجہ ہے؟ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے تمہارا رزق تو دیا ہی دیا ہے، اور بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غریب لوگوں کا بھی حصہ ہے نا. تو اس لیے اللہ پاک نے رزق بڑھا دیا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو بھی دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس رزق کو اب تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو، اور تم بھی کھاؤ اور ان کے گھر میں بھی راشن بھی بھرو. اگر ان کو کسی چیز کی کوئی پریشانی ہے، پہننے اوڑھنے کی پریشانی ہے، تو اس کا انتظام کرو. اور جن کے ان کو کوئی چیز ایسی ہے جو میسر نہیں ہے، تو اس کا انتظام کر دو. تو جن کیا ہے نا، تو جیسے یہاں سے جن کے جیسے پلیٹ واپس کرنی ہے، جن کی ان کو دو، یعنی دو ان کو فرق نہیں پڑے گا کہ بھائی ان کے برابری کرنی ہے یا ان جیسے پلیٹ آئی تھی تو اسے بھی ہمیں بھر کے دینا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں، انہیں غریب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جو ہے نا بانٹنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو نظر میں رکھنا ہے. تو ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا وہ ہمارا اس رمضان کا فرض ہے. ان کی خبر گیری کرنا اس رمضان کا ہی یہی خاص عمل ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے غم کے اندر شریک ہونا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو رمضان ہے اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، یعنی کہ جو 10 دن ہے وہ رحمت کے ہیں، اور جو آگے کے جو 10 دن ہے، یعنی کہ جو درمیان کا حصہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو آخری حصہ ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے. یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، یعنی کہ 30 دن ہے رمضان میں، تو اس کے جو 10 دن ہے، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے آزادی کا. آگ سے جو جس طرح سے جو اور آگ سے آزاد اللہ پاک کرتے جائیں گے آخری عشرے میں، اس طرح سے کہ بالکل وہ عید کی نماز تک اللہ پاک ہے نا آگ سے آزادی سے آزاد کرتے جائیں گے، کہ بس اب پھر عید کی نماز کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. سبحان اللہ، کہ آج میں نے تمہیں ایسا پاک کر دیا جیسے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ہلکا کر دیں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یعنی کہ جو شخص خادم یعنی کہ اپنے کام کرنے والوں کی بوجھ کو کم کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو بھی آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو یہ کام والی لگی ہوئی ہیں، یا پھر جیسے کوئی کام کرتا ہے گھر میں، تو اس کے بوجھ کو دیکھو، اس کا بھی تو روزہ ہے نا، اس کو بھی تو عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے نا. تو اس کے بوجھ کو جو ہے نا اس پہ زیادہ برتن سحری کے اور افطار کے اور صبح کے سب کے ہے نا ایسے نہیں کرنا. جیسے اپنے جو ہے نا گھروں میں جو آتی ہیں نا، تو یا تو اپنے گھر میں جیسے 2 کام والی رکھ لی، یا پھر اس کی تھوڑی سی سیلری بڑھا دی، کیونکہ بھائی رزق بھی تو بڑھ رہا ہے نا ہمارا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. تو وہ کون سی ہیں 4 چیزیں؟ جس میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جسے تمہیں چراہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں ہیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں ہیں جنت طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. اور پھر آخری حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے، فرمایا جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کتنے بڑا ثواب دے رہے ہیں، ہے نا، کتنا بڑا ثواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. صرف
روزدار کو پانی پلانے پر اتنا ثواب ہے، تو سوچو کہ اگر اس کا کوئی بڑا کام کرا یا پھر اس کو کھانا کھلایا ہے نا، تو کتنا اللہ پاک. اور یہ جو دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. کیا پتہ کوئی دعا ہماری قبول ہو جائے. اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور یہ دعا قبول ہو جائے، تو اس کی بہت زیادہ 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 اس کا جو ہے نا اہتمام کریے گا اور اس کو پڑھتے رہیے گا، اسے یاد کر لیجیے رمضان سے پہلے. بس ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں.